गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा चैनल देख रहे हैं सेंचुरीज अनटोल्ड। मैं हूं वहीद कुरैशी। आज की जो वीडियो है ये एक इंटरेस्टिंग वीडियो है, टॉपिक है जो कि मैं कुछ अरसे से सोच रहा था करने के लिए। तो मैंने कहा कि इस पे मैं एक वीडियो बनाता हूँ, बल्कि इसको ये इज़ गोइंग टू बी 2 और 3 मिनी सीरीज़, क्योंकि मेरा ख्याल में टॉपिक ज़रा वास्ट है, तो मुझे 2 या 3 वीडियोस इसमें बनाने में लगेंगी। बट आप इसको देखें, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उसमें कई चीज़ें, मैं नई चीज़ें आपको बताऊंगा जो शायद आपने पहले नेवर हर्ड। ठीक है ना। अगेन व्यूअर्स, आप जिन्होंने मेरी वीडियोस वॉच की हुई हैं पहले भी 35-40 वीडियो मेरी, उसमें मैंने एक चीज़ एम्फसाइज में करता हूँ कई वीडियोस में कि मेरी जब आप वीडियो देखते हैं प्लीज़ उसको एक एज ए स्टोरी के तौर पर ना देखें क्योंकि मैं उसके अंदर एनालिटिकल जो है ना आप पॉइंट ऑफ व्यू भी पेश करता हूँ फ्रॉम एनालिटिकल पर्सपेक्टिव, एक्चुअली व्हाट हैपेंड, ना कि एक स्टोरी एक यहाँ से शुरू हुई, यहाँ चली, यहाँ तक पहुंची और ख़त्म हो गई। नहीं, आई वांट टू गिव यू, जैसे कहते हैं ना फ्लिप साइड कॉइन का, वो भी दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप उस लिहाज से मेरी वीडियो देखें और प्लीज़ मुझे अपने कमेंट दीजिए, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, और लेकिन कमेंट ज़रूर दीजिए, बताइए कि कैसे मेरी आपको वीडियोस लगती हैं ताकि मैं और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो आज की। आज का जो टॉपिक है, जैसे मैंने शुरू में बताया कि ये 2 या 3 सीरीज़ होंगी इसकी, और टॉपिक ये है कि मैं एक इस्लामिक हिस्ट्री के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ। टॉपिक मेरा ये है कि कैसे एक कबीला, जो कुरैश का कबीला था, बनु कुरैश जिसे कहते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कबीला था कुरैश, उसकी इब्तिदा कैसे होती है, और वो कुरैश का जो कबीला है वो कौन था, कहाँ से आए थे ये लोग, कौन थे ये लोग, और कैसे ये चलता 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 नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने तक पहुंचा। ठीक है, और कैसे कबीलों में बढ़ा, और फिर यहाँ से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खुलफा राशिदीन के बाद जो बनु उमैया ने जो हुकूमत टेक ओवर कर ली, वो बनु उमैया ने कैसे हुकूमत टेक ओवर की, पीछे क्या कुछ बड़े बड़े फैक्टर थे उनके, कुछ आपने सुने होंगे, कुछ आपने शायद नहीं सुने होंगे, और किस तरह यहाँ से ट्रांसफार्मर हुई बनु उमैया से बनु अब्बास के पास। तो ये मेरा एक 3 पार्ट सीरीज़ है। आई विल स्टार्ट जो कुरैश की जो ओरिजिन है वहाँ से, फिर बनु उमैया तक पहुँचूँगा मैं दूसरी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, और तीसरी आखिरी वीडियो में मैं बनु अब्बास की जो सल्तनत की जो फाउंडेशन थी, किन्होंने इसके अंदर हिस्सा लिया और कैसे ये शुरू हुई। ये तो आई थिंक ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लॉट ऑफ लोगों को ये इसका इंटरेस्ट होगा इस कुछ बैकग्राउंड जानने में। तो ठीक है, तो आप मेरी जो इसके बाद जो 2 पार्ट 2 पार्ट 3 होगा, प्लीज़ वो भी देखिए, मुझे अपनी राय दें, ओपिनियन दें। तो चले पार्ट 1 शुरू करते हैं। कौन थे ये कुरैश, कहाँ से आए थे ये, हु वर द कुरैश। ठीक है, जिसे हम बनु कुरैश भी कहते हैं, कुरैशी कबीला भी कहते हैं। ये कौन लोग थे, इसकी जो है स्टार्ट इब्तिदा कैसे हुई, और मैं पीछे आपको मैप के जरिए भी बताने की कोशिश करूँगा कि ताकि आपको थोड़ा सा वो जो होते हैं ना डॉट्स को आप कनेक्ट कर सकें उसको। तो व्यूअर्स, कुरैश की जो हिस्ट्री है वो वैसे तो आपको पता है कि हज़रत इस्माइल के ज़माने में ही मक्का आबाद हुआ था, वो सारी स्टोरी आपको पता है, मैं उस पर नहीं जाऊँगा। तो कैसे बनु जुरम वगैरह ने कबीले ने यहाँ पे आके सेटलमेंट कर लिया आके हज़रत इस्माइल के ज़माने से ही। तो फिर बनु जुरम को निकाल के तो बनु खज़ाया एक कबीला था, मेरा ख्याल में वो यमन से आया था, उसको उन्होंने टेक ओवर कर लिया मक्का। तो बनु जुरम को जो कबीला हज़रत इस्माइल के ज़माने से चला आ रहा था उसको निकाल दिया। तो अब बनु खज़ाया जो थे ना, ये तकरीबन कह लें आप कोई 250 AD 250 AD से ऊपर ये इनका कंट्रोल था मक्का किया था, बनु खज़ाया का, जो कुरैश नहीं थे। तो
قریش جو تھے، ہوتا کیا ہے، کیونکہ یہ بنو جرم سے بنو خزاعہ کی طرف آیا جو کہ نان قریشی قبیلے تھے، عرب تھے لیکن نان قریشی قبیلے تھے. تو جب بنو خزاعہ کے پاس حکومت آئی تو اس وقت مکہ میں کلاب نامی ایک آدمی رہتا تھا. کلاب، KILAB، کلاب. تو یہ جو آدمی تھا یہ بھی بیسیکلی بنو خزاعہ جو قبیلہ ہے اس سے اس کا تعلق نہیں تھا. یہ ایک دوسرے قبیلے سے تعلق ہے جو میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. تو ہوتا یہ ہے ویوز کہ یہ اسی کلاب کا ایک بیٹا تھا اور جس کا نام تھا کسا یا کسا یا کسا کہتے ہیں اس کو عربی میں، کسا پرابلی. تو یہ جو کلاب تھا اس کے بیٹا تھا کسا جو کہ ابھی 8-9 سال کا تھا. یہ مکے میں پیدا ہوتا ہے اور اس کے فادر جو ہے کلاب، اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اس کی ماں کا نام تھا فاطمہ. تو یہ جو تھا کسا جو کہ 8 یا 9 سال کا تھا، تو اس کی ماں جو تھی فاطمہ یہ ایک دوسری شادی کر لیتی ہے ایک ایسے آدمی کے ساتھ جو کہ مکے کا نہیں تھا، جو کہ شام سیریا سے آیا ہوا تھا. مکہ میں حج کا زمانہ، اس زمانے کے اندر بھی حج ہوتے تھے. تو یہ اس نے اس عورت سے کسا کے جو ماں تھی فاطمہ اس سے یہ شادی کرتا ہے. تو شادی کر کے یہ اپنی اس بیوی کو اور اپنے ستیلے بیٹے کو اسٹیپ سن کو کسا کو شام سیریا واپس لے جاتا ہے ادھر. تو کسا کی جو مکہ میں جو پیدائش تھی یہ ہے ایئر 400 AD، 400 عیسوی میں یہ پیدا ہوتا ہے. یہ زمانہ ہے 400 AD کا، ایگزیکٹلی 400 AD. یعنی کہ اسلام سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک سے 175 سال پہلے کی بات ہے یہ. اوکے. تو یہ جو کسا تھا یہ اپنی ماں اور اپنے اسٹیپ فادر کے ساتھ سیریا شام چلا گیا تھا اس میں. اب اس کسا جو ہے اس کی پرورش وہیں پر ہوتی ہے شام کے اندر. اب یہ وہیں گرو اپ ہوتا ہے اور گرو ہوتا ہوتا اس کی ایج 22 23 24 سال ہو جاتی ہے. تو ایک دن ایک ایسا واقعہ پیش آتا ہے ویورز جس نے ایک، میں سمجھتا ہوں میرے پوائنٹ آف ویو سے، کہ ایک ہسٹری کا ایک رخ چینج ہو گیا. اور کس طرح اسی کسا بن کلاب کا ایک تیر اندازی کا مقابلہ ہوتا ہے لوکل قبیلے کے اندر. تو اس میں یہ کسا بن کلاب بڑا اچھا ہوتا ہے آرچر، تو یہ مقابلہ جیت جاتا ہے. تو وہ جو لڑکے جس کے ساتھ یہ مقابلہ جیتا ہے جن سے، وہ اس کو ٹانٹ کرتے ہیں، طنز کرتے ہیں، تانا مارتے ہیں کہ اگر تم نے یہ مقابلہ ہم سے جیت بھی لیا ہے تو تم نے کوئی بڑا کام نہیں کیا، کیونکہ تم تو ہمارے قبیلے کے ہے بھی نہیں، تم یہاں کے ہے بھی نہیں، تو تم تو دور دراز کے علاقوں کے ہو. تو وہ جب اس کو یہ بات اس کو کلک کرتی ہے تو اپنی ماں کے پاس آ کے پوچھتا ہے کہ یہ مجھے انہوں نے آج کیا بات بتائی ہے. تو کیا یہ درست ہے بات؟ کیونکہ وہ چھوٹا جب آتا ہے تو اس کی بات کہتی ہے ہاں یہ تمہارا قبیلہ نہیں ہے، یہ تمہارا ستیلا باپ کا قبیلہ ضرور ہے لیکن تمہارا اپنا قبیلہ نہیں ہے یہ. تو وہ کہتا ہے میرا قبیلہ کون سا ہے؟ وہ کہتی ہے تمہارا قبیلہ ہے مکہ کے اندر، کیونکہ تم مکہ کے رہنے والے ہو، تمہارے باپ کا نام کلاب تھا اور تم جو ہونا وہ ہو مکہ کے رہنے والے. تو کہتا پھر میں یہاں بیٹھا کیا کر رہا ہوں، میں واپس جاؤں گا اپنے شہر اپنے قبیلے کے اندر لوگوں میں. وہ کہتی ہے کہ لیکن تم چلے جاؤ، لیکن اس قبیلے کے اب تمہارا قبیلہ بھی وہاں سے تتر بتر ہو چکا ہے. کیوں ہو چکا ہے کہ جو کرنٹ قبیلہ وہاں پہ ہے مکہ میں اس وقت بنو خزاعہ، انہوں نے ان کو نکال دیا ہے تمہارے قبیلے کے لوگوں کو دور دراز مکے کے باہر کہیں علاقوں میں نکال دیا ہوگا. کہتا ٹھیک ہے جو بھی، میں پھر بھی واپس جاتا ہوں. یہ پھر ویورز واپس جاتا ہے ایک کیونکہ ابھی 22-23 سال کا ینگ ہوتا ہے. تو یہ اس کی ماں کہتی ہے تم نے اکیلے نہیں جانا، ایک قافلہ جا رہا ہے ادھر تجارت کے لیے، تم اس کے ساتھ چلے جانا. تو یہ اس کے ساتھ جاتا ہے، مکے آتا ہے 425 AD میں. جب یہ 425 AD میں جب مکے آتا ہے تو وہاں پہ صورتحال کیا دیکھتا ہے کہ بنو ایک ایسے لوگ ہیں وہاں بھی جو کہ اس کے لیے ان نون ہے. آبویسلی تو ویسے آیا وہ 22 سال بعد، تو دوسرا وہ قبیلے کے اس کے دماغ میں تھا کہ یہ قبیلے کے لوگ اس کے قبیلے کے لوگ نہیں ہیں. تو اس کا وہاں پہ ایک کہہ لیں کہ کچھ بکس میں لکھا ہوا ہے اس کا اپنا بھائی ہوتا بڑا، جو کہ اپنی ماں کے ساتھ اس وقت نہیں جاتا سیریا میں، ادھر ہی رہ جاتا ہے. بٹ لیکن وہ بلائنڈ تھا. کچھ جگہ لکھا ہوا کہ اس کا کوئی رشتہ دار تھا قریبی جو مکے میں سیٹل ہو گیا تھا، وہ وہاں سے نہیں گیا
کیونکہ وہ بلائنڈ تھا تو وہی رہتا تھا. تو یہ اس کے بعد جاتا ہے تو وہ اس کو باتوں سے اس کو پہچان لیتا ہے کہ یہ کلاب کا بیٹا ہے کسا. تو وہ اس کو ویلکم کرتا ہے. اب اتفاق دیکھیں ایک سیکنڈ اتفاق ہوتا ہے جس نے اگین آئی بلیو کہ مکہ کی جو ہسٹری ہے اس کو چینج کیا. وہ کیسے اکثر لوگوں کو شاید پتہ ہو یا نہ پتہ ہو. وہ یہ تھا جب یہ نوجوان لڑکا, اب میں آپ کو اس کا تھوڑا سا ایک فزیکل اس کا خلیہ بتا دیتا ہوں. یہ جو قصہ بن کلاب تھا نا, بکس میں جو لکھا ہوا ہے, آپ ابن کثیر کی کتاب اٹھا کر دے رہے, جو باقی بڑی بڑی جو مین ہسٹری کی بکس ہماری اسلامک, اس کے اندر آپ پڑھ لے جا کے, اس کے اندر یہ اس کا جو فیچر لکھے ہوئے ہیں, فزیکل فیچر اس کے, وہ یہ تھے کہ ہی واز ویری ہینڈسم مین. 24-25 سال کا, نیلی آنکھیں تھی اس کی اور سرخ سفید کا رنگ تھا. تو جب یہ قبیلے میں جب یہ واپس مکہ انٹر ہوتا ہے تو اتفاق کیا ہوتا ہے, اس وقت مکہ کے اندر ایک اینول جسے کہتے ہیں نا میلہ کا ٹائم ہوتا ہے وہ, کیونکہ ظاہر بات ہے وہ قافلہ بھی اس چکر میں آیا ہوتا ہے, مکہ آتا ہے. تو جب وہ میلے میں پھر رہا ہوتا ہے, ابھی اب جیسا اندازہ کریں 25-24 سال کا لڑکا میلے میں پھر رہا ہے, نیا شہر میں آیا ہے, پتہ نہیں اس کو, تو وہ انجوائے کر رہا ہے میلے میں پھر کے اپنے قافلے کے کچھ لوگوں کے ساتھ. تو وہاں پہ اس وقت بنو خزاعہ کا جو سردار تھا, جس کے پاس خانہ کعبہ کی ایک کسٹڈی تھی, جو کہ حاجیوں کو کھانا پلاتا تھا, پانی پلاتا تھا, ان کے کھانے پینے کا انتظام کرتا تھا, وہ اسی بنو خزاعہ کا جو سردار تھا اس کے پاس تھی, حلیل نام تھا اس کا. اوکے, تو اس کی ایک بیٹی ہوتی ہے 22-21 سال کی, بڑی اس کی بھی خوبصورتی کے پورے شہرت ہوتی ہے مکہ میں. تو وہ بھی اپنی وہاں پھر رہی ہوتی ہے. اب بالکل ایک قسم کا ایک سمجھ لیں آپ کہ ایک ایسا سین بنتا ہے وہاں پہ, آپ جس کو امیجن کر سکتے ہیں کہ وہ اس کو دیکھتی ہے, فرسٹ وہ دیکھتی ہے پہلے اس کو, تو وہ اس کو یہ اچھا لگتا ہے, پسند آتا ہے, تو وہ کہتی ہے, پوچھتی ہے کہ یہ کون ہے, یہ یہاں کا لوکل نہیں لگتا مجھے. تو جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ شام سے آیا ہے, اس کا نام قصہ بن کلاب ہے, لیکن یہ ایکچولی مکے کا ہی رہنے والا ہے, یہ کوئی فارنر نہیں, یہ باہر سے نہیں آیا ہوا, لیکن یہ صورت آتی, تو وہ اس کو انٹرسٹ زیادہ پیدا ہوتا ہے. تو وہ اس کے ساتھ بات چیت کرتی ہے, اس سے ملتی ہے, اس سے کہتی ہے کہ میرے باپ سے بھی ملو آ کے, وہ تمہارے لیے کوئی اس شہر میں کوئی جیسے کہتے ہیں نا جاب, امپلائمنٹ یا کوئی رہنے کا بندوبست کر دے گا. اس پوائنٹ آف ویو سے اس نے اس کو کہا کہ آؤ. تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے, اس کو بھی ایک جگہ چاہیے رہنے کے لیے, تعلقات اس کو بھی ایک جیسے کہتے ہیں نا آج کی زبان میں PR ریلیشن شپ لوگوں سے بنانے تھے. تو وہ ٹھیک ہے, تو وہ اس کے باپ جو سردار تھا اس وقت, تو اس سے جا کے وہ ملتا ہے قصہ بن کلاب. اوکے, اینڈ اس کو جا کے وہ اپنا بتاتا ہے کہ میں کون ہوں, سارا کچھ. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے, تم ادھر رہو آگے, میں تمہیں ایک جاب دے دیتا ہوں, کچھ جاب اس کو دے دیتا کرنے کے لیے, تو بیزی ہو جاتا وہ. اب ہوتا کیا ہے, کیونکہ یہ ہوتا بڑا ایک ہارڈ ورکنگ بھی, اور ڈیڈیکیشن اس کے اندر بڑی تھی, ویژن تھی اس کے اندر. تو وہ یہ سوچتا رہتا ساتھ میں بیٹھ کے کہ میرے جو رشتے دار ہیں, یہ میرے جو قبیلے کے جو میری ہم قوم ہے میری جو اپنی, وہ تو مکہ سے 20 میل دور رہتے ہیں بیچارے, رہ رہے ہیں, کچھ 500 لوگ ادھر رہتے ہیں, 200 ادھر رہتے ہیں. تو یہ ان سے جا کے ملتا تھا, ان سے پوچھتا تھا کہ آپ مکہ شہر کیوں چھوڑ کے آگے واپس چلو. تو وہ کہتے ہیں ہمیں وہاں پہ کیا کریں گے جا کے, وہاں دوسرے قبیلے کا قبضہ ہے مکے میں, تو ہم نہیں جا سکتے, ہم ہیلپ لیس ہیں. تو وہ اس کو یہ ساری چیزیں دیکھ رہا تھا. اب اسی دوران میں ہوتا کیا ہے کہ وہ جو لڑکی تھی سردار کی بیٹی, اس کا مجھے نام ابھی اس کا نام بھی ہے ہسٹری میں, وہ اس سے زیادہ متاثر ہوتی ہے, اس کی دیکھتی ہے, اس کو واچ کر رہی ہوتی ہے کئی مہینوں سے. تو اس کو وہ کہتی ہے کہ میں اپنے باپ سے اپنا انٹرسٹ جا کے بتاتی ہے کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں. تو شارٹ سٹوری یہ ہے کہ ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے. اب جب اس کی شادی ہو جاتی ہے تو اس سردار کے بھی 2-3 بیٹے ہوتے ہیں, وہ کچھ پسند نہیں کرتے اس کو. وہ کہتے ہیں کہ یہ نا زیادہ اس کے اندر ایمبیشن ہے, اور یہ ہے, یہ میری مالی تنگ کرے گا میں آگے چل کے, تو یہ وہ. لیکن سلسلہ چل رہا ہوتا ہے اس کا. تو اب جب یہ سلسلہ چل رہا ہوتا ہے تو ویورز ہوتا کیا ہے کہ قصہ جو تھا یہ دیکھتا ہے کہ یہ جو ہر سال جو حاجی آتے ہیں حج کرنے کے لیے ادھر مکے میں جو آتے ہیں, تو یہ آ کے یہ جو کھانے کی جو ان کے لیے جو کھانے کا ان کا جو ہوتا ہے بندوبست کرنا, یہ پانی پلانے کا ان کا سارا کچھ, میں کیوں نہ یہ خدمت اپنے ذمہ لے لوں. تو یہ اس کے پاس جاتا ہے اپنے سسر کے پاس, اور اسے جا کے کہتا ہے کہ آپ یہ خدمت مجھے دے دیں کرنے کے لیے, آپ کی ایج بھی ہو گئی ہے, تو وہ اس سے رہ کے ریکویسٹ کرتا ہے. تو اس کا سسر کہتا ہے بھائی میں یہ تو بڑے عرصے سے ہمارے قبیلے میں ہے, میرے پاس یہ ہے, تو میرے بیٹے بھی ناراض ہوں گے مجھ سے, تو لیکن
میں تمہیں ایک شرط پہ دینے کو تیار ہوں، یہ تمہارے نام ٹرانسفر کرنے کو تیار ہوں، یہ ساری. اب ویورز آپ کو کچھ گیس کر سکتے ہیں کہ اس نے کیا مانگا. اس کے سسر، کسا کا جو سسر تھا، اس نے ویورز اس نے مانگا کہ مجھے نا تین بڑے بڑے جار، مٹکے شراب کے چاہیے، وائن کے، کیونکہ وہ شراب بہت پیتا تھا، 7 دن شراب پی کے گرا رہتا تھا. اگر تم مجھے شراب کے 3 مٹکے لا کے دے دو وائن کے، تو اس کے بدلے میں یہ جو حاجیوں کو ہر سال جو کھانا پلانا، پانی پلانا، ان کا ٹھہرنے کا بندوبست، یہ میں تمہیں آفیشلی تمہارے نام کر دیتا ہوں. آج کے بعد تم اور تمہاری فیملی کے پاس رہے گا. تو کسا جو تھا وہ کہتا ٹھیک ہے میں تمہیں یہ کر دیتا ہوں. تو کسا جو تھا وہ سم ہاؤ اس نے وہ 3 مٹکے شراب کے اکٹھے کر کے تو وہ اس کو لا کے دیتا ہے اپنے سسر کو. کہتا ہے یہ لے 3 مٹکے شراب کے، اور اس کے بدلے جو خانہ کعبہ کی جو کسٹڈی ہے، کھانے پلانے کی، حاجیوں کو پانی پلانے کی، یہ سارا جو ارینجمنٹ ہے یہ اب میرے پاس رہے گا. تو وہ آفیشیلی اس کا سسر اس کو ٹرانسفر کر دیتا ہے. اب بات جہاں تک نہیں رہتی، بات یہ ہوتی ہے کہ وہ جو کسا تھا، اس کا جو سسر تھا، اس کی جب بیٹوں کو جب بات پتہ چلتی ہے تو وہ باپ سے بہت ناراض ہوتے ہیں کہ یہ تم نے کیوں کیا، ایسے کیا کیا. تو وہ اس کے پاس آتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ ہمارا باپ تو شراب کا پیتا ہے، تو یہ ہے وہ ہے، ہمیں واپس کرو. وہ کہتا ہے اب یہ واپس نہیں ہو سکتی. اب کیونکہ یہ اس نے مجھے لکھ کے دے دی، اس نے مجھے جو مانگا میں نے اس کو دے دی، اس کے بدلے میں اس نے مجھے دے دی. اب میں وہ سردار بھی ہے، تو اس کے بیٹے اس کو تھرٹ کرتے ہیں کہ ہم تم سے زبردستی چھین لیں گے، تم نکال دیں گے یہاں سے، بلا 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 سارا کچھ. تو وہ یہ اس کو ڈرا کے، اس سے لڑ کے، اس سے ناراض ہو کے اٹھ کے چلے جاتے ہیں. لیکن اس میں سارے ایپیسوڈ میں ویورز جو کسا کی جو بیوی تھی، اس سردار کی جو بیٹی تھی، وہ کسا کے ساتھ ہی ہوتی ہے. وہ اپنے بھائیوں کو ساتھ نہیں دیتی. وہ اپنے باپ نے ویسے خود لکھ کے دے دیا تھا. تو جب یہ ہوتا ہے تو وہ اس کے جو بھائی تھے، اس کے جو بردر لا تھے، اس کی بیوی کے جو بھائی تھے، وہ باقاعدہ طور پہ نا ایک لڑائی کی نیت سے بندے اکٹھے کرتے ہیں اپنے قبیلے کے. اور اس کسا کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اب نہ لڑائی کرنے آئیں گے مجھ سے. تو وہ کیا کرتا ہے، کسا بھاگ کے جاتا ہے اپنے ہی ان قبیلے کے لوگوں کے پاس جو کہ مکہ سے تھوڑے فاصلے پہ چارے سیٹل تھے. انہیں کہتا ہے بھی آؤ میرے ساتھ، یہ ایک موقع ہے ہمارے پاس، یہ مجھے لڑنے آ رہے ہیں. انہوں نے حالانکہ میرے سسر نے مجھے یہ دے دی ہے، خدمت میرے ذمہ کر دی ہے آفیشلی، تو پھر بھی وہ لڑنے آ رہے ہیں مجھ سے، میری مدد کرو آ کے. تو وہ بھی کوئی 40-50-100 بندے بھیج دیتے ہیں اس کے ساتھ. تو ہوتا کیا ہے کہ مکے سے باہر بنو خزاعہ کے سردار کے بیٹے اپنے 150-200 بندے وہ لے کے آتے ہیں. ایک لڑائی ہوتی ہے چھوٹی سی، اس لڑائی میں کچھ 2-4 بندے اس کے مارے جاتے ہیں، 2-4 بندے ان کے مارے جاتے ہیں. تو لیکن ہوتا کیا ہے کہ کسا کو فتح ہوتی ہے، وہ نا تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے واپس بھاگ نہیں جاتے، یعنی کہ کسا کی فتح ہوتی ہے ان دا سینس. تو جو بڑے بزرگ ہوتے ہیں جو کہہ لیں اس زمانے کے، جو جرگا کہہ لیں مکے کے، وہ درمیان میں پڑھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں ٹھیک کر لو. جب وہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو آپ کو حیرانی ہوگی کہ جو جرگا تھا نا، جو کہ اس بنو خزاعہ کے لوگ تھے، وہ کسا کے حق میں فیصلہ کرتے ہیں کہ نہیں، اس قبیلے کے سردار نے یہ اس کو جو بھی اس نے قیمت مانگی اس نے دے دی، اس کے بدلے میں وہ خدمت اس کے سپرد کر دی گئی تھی، یہ اسی کے پاس رہے گی. اب پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات کہ کسا کے ساتھی جو لڑنے آئے تھے، اس کے ساتھی جو تھے، ان میں سے جو مارے گئے ہیں، ان کا بھی جو ہوتا ہے نا ایک بلڈ منی، خون بہا جسے کہتے ہیں، وہ بھی آپ پے کرو. 2 چیزیں. تیسری چیز جو سب سے ٹف تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا بھی تو اب کسا کے جو قبیلے کے جو لوگ جو آپ نے نکال دیے ہوئے تھے پچھلے 50-100 سال سے، وہ واپس آئے گے مکے، اور آپ لوگ مکے سے آپ باہر جاؤ گے، بنو خزاعہ کے لوگ. تو یہی ان کے پاس چوائس کوئی نہیں تھی، انہوں نے مان لی بات کو ساری. تو ویورز یہاں سے ایک مکہ کی ایک ٹرننگ پوائنٹ شروع ہوتا ہے، یعنی کہ اب بنو خزاعہ مکے سے نکل گئے ہیں، اور کسا اور اس کے جو لوگ تھے قبیلے کے، وہ سارے جو بیچارے پچھلے 50 سال سے 80 سال سے بیچارے بیٹھے ہوئے تھے، وہ سارے کسا ان کو کہتا آپ واپس آؤ مکے، آ کے مکے سیٹل ہو. تو وہ آ جاتے سارے. سو ویورز یہاں سے قریش کی جو قریش جسے کہتے ہیں ہم، بنو قریش،
یہاں سے ابتدا ہوتی ہے قریش کی قصہ بن کلاب سے. دیٹس ہاؤ اٹ اسٹارٹ. قصہ بن کلاب جو ہے نا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مین انسیسٹر ہے. ویسے تو پیچھے سے چلتے جائیں تو بنو عدنان ہے, عدنان سے وہ پیچھے اسماعیل ہے, ابراہیم ہے, وہ ایک لمبی لائن ہے نا. لیکن امیجیٹ جسے کہتے ہیں نا, امیجیٹ 3-4 پیڑھیاں, وہ یہ تھا قصہ بن کلاب. اوکے, اب یہ تقریباً 435 کا زمانہ ہے. تو اب میں آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں کہ مکے کی صورتحال کیا تھی اس وقت خانہ کعبہ کی. ویورز, خانہ کعبہ جو تھا اس وقت اس کی یہ حالت تھی, بت پرستی بت تو بڑے ہوتے, لیکن وہ جو خانہ کعبہ ہے ایکچولی آج کل جو بلیک سٹون ہے بڑا, رائٹ, اس کے بالکل ارد گرد جہاں پہ آج کل آپ طواف کرتے ہیں وہ جگہ جو ساری جو تھی اس وقت اس کے اندر جھاڑیاں اگی ہوئی تھی, جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے درخت تھے, ٹہنیاں تھی, کوئی لوگ آباد نہیں تھے وہاں پہ, فاصلے پہ آباد تھے. ٹھیک ہے, فاصلے پہ بات ہے, کیونکہ وہ تو اگر آپ اس زمانے اگر آپ جائیں واپس ٹریول کرتے ہوئے تو آپ کو لگے گا, اگر آپ 425-30 کے مکہ میں جائیں تو آپ کو لگے گا وہ خانہ کعبہ کا جو بلیک سٹون ہے وہ تو وہی کھڑا ہے, لیکن اس کی ارد گرد ساری جھاڑیاں ہیں, ٹہنیاں ہیں, ساری جو فرش ہے سارا وہ کہہ لیں آپ اس کے ارد گرد, اور اس کے بعد پھر گیپ ہے, کوئی بازی نہیں ہے. پھر دور فاصلے پہ لوگ بنو خزاعہ کے لوگ رہتے تھے, یعنی کہ اس طرح تھا. ٹھیک ہے, تو جب یہ قصہ بن کلاب نے جب اپنے قبیلے کے لوگوں کو واپس بلایا, اب بائی دا وے اب ان کا نام ہے قریش قبیلہ, اس قبیلے کو سارے کہتے ہیں قریش. ٹھیک ہے نا. تب یہ واپس آئے, اس نے سیٹل کیا, تو اس نے بڑی سمجھداری سے کہا کہ اچھا فلاں جو قبیلہ ہے یہ جو لوگ ادھر سے آئے یہ ایسٹ کی طرف سیٹل ہو, یہ جو لوگ ادھر سے آئے یہ ویسٹ کی طرف سیٹل ہو, مکے کے اندر ہی لیکن ڈائریکشن وائز. تو بڑی طریقے سے اس نے نا پلاننگ کی. پھر اب مسئلہ یہ تھا کہ وہ جو خانہ کعبہ کے ارد گرد جو جھاڑیاں تھیں, ٹہنیاں تھیں, اور سارا کچھ تھا. بائی دا وے جو تھا نا زمزم کا جو کنواں تھا وہ ڈسپیئر تھا اس وقت, کسی کو نہیں پتا تھا. تو وہ جگہ میں یہ ٹہنیاں یہ جگہ سارا صاف کراؤں تاکہ ایک خانہ کعبہ کے ارد گرد جو ایک کھلا سیر بن جائے تاکہ لوگ طواف کر سکیں, چاہے وہ اندر بوتی تھے جو بھی تھا, لیکن طواف کم سے کم ہو. تو اس جب اس نے لوگوں سے یہ کہا کہ آؤ میرے ساتھ, یہ ٹہنیاں درخت کاٹتے ہیں, سارا صفائی جگہ صاف کرتے ہیں, تو لوگ ڈرے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, وہ لوگ کہتے ہیں نہیں یہ کام نہیں کرنا ہم نے, یہ جو دیوی دیوتا ہے جو بھی ہیں جن کو وہ مانتے تھے اس وقت یہ ناراض ہو جائیں گے, تو اب ایسے بجلی لگے رہے ہم پہ, تو یہ ٹہنیاں جھاڑیاں ارد گرد خانہ کعبے کے رہنے ویسے ہی. تو قصہ نے کہا یہ ساری فضول چیزیں ہیں, یہ سب بکواس ہے, ایسے نہیں ہوتا. تو اس نے کیا کیا ویورز, کلہاڑی لے کے اس نے کہا جی میں پہلے خود شروع کروں گا, اس کے بعد آپ لوگ آئے. تو لوگوں نے کہا ٹھیک ہے تم کرو جا کے پہلے, اب دیکھتے ہیں. تو وہ بیچارہ وہ قصہ بن کلاب جو تھا اس نے جا کے کلہاڑی ماری, ساری رات وہ لگا رہا, ٹہنی اکیلا ہی صاف کرتے, اور وہیں بیٹھا سو گیا کعبے کے ساتھ. جب صبح آئی تو لوگوں نے دیکھا تو اس کو کچھ بھی نہیں ہوا, تو اس نے کہا بھائی یہ ٹھیک ہے, یہ ٹھیک کہہ رہا ہے. پھر لوگوں نے آ کے نا وہ سارا جگہ ارد گرد خانہ کعبہ کے ارد گرد جھاڑیاں ٹہنیاں جو تھی وہ ساری صاف کی. تو اس طرح ایک کھلی سین بن گیا خانہ کعبہ کے ارد گرد, ایک کھلا سین بن گیا جیسے آپ کو آج کل نظر آتا ہے اس طرح کا, تو وہاں لوگ طواف کر سکیں. ٹھیک ہے, پھر اس نے کیا کیا, اب اس نے کہا یہ تو ہو گیا, اب اس نے کہا کہ میں محلے جو ہے نا اب اور نزدیک لے کے آؤں. تو اس نے ان قبیلوں کو کہا جو تھوڑے فاصلے میں ابھی آ چکے تھے واپس لیکن تھوڑے فاصلے میں تھے, اس نے کہا اب آپ نزدیک آئے ہوں. یعنی کہ آپ امیجن کریں یہ خانہ کعبہ کا ہے اس زمانے میں, ارد گرد سارا اس نے وہ جگہ سین صاف کرا لیا, اور جب وہ جو جہاں پہ جو لوگ طواف کرتے ہیں جیسے آج کل کرتے ہیں, اس کے بعد ایک اور گول دائرہ تھا, اس کے بعد ایک اور جیسے آپ کہہ لیں بیلٹ وے کہہ لیں, ایک بیلٹ وے تھی جس سے آج کے زمانے میں آپ کہتے ہیں وہ شہر کی جو رنگ روڈ ہوتی ہے اس طرح ایک اور اس نے بنائی. اس کے بعد وہ جو پوری رنگ روڈ تھی نا ایک قسم کی خانہ کعبہ کے ارد گرد, وہ تھی تجارتی قافلوں کے سامان بیچنے کی, یعنی کہ ایک مارکیٹ کہہ رہی جہاں لوگ اپنا دکانیں لگاتے تھے. اس کے باہر جو تھی نا اس کے باہر وہاں پہ اس نے پھر نیبرہڈ بسائے سارے, یعنی کہ نیبرہڈ اس طرح بسائے کہ ایک نیبرہڈ اس طرح بسایا, اس کے درمیان میں گلی رکھی گلی. تو ویورز اس طرح قصہ بن کلاب نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو وہاں پہ لا کے بسایا, اور اس طرح ایک محلے
آبادیاں قبیلے کے مطابق اس نے لوگوں کے مطابق چودہ سیٹ کی. نہ صرف اس نے خالی یہی نہیں کیا، اب کیونکہ وہ ایک سردار تھا لیکن اس نے آپ کو کبھی اپنے کو بادشاہ یا سردار ڈکلیئر نہیں کیا، ٹھیک ہے نا، ایون دو اگر لوگوں کو پتہ تو یہی سردار ہے. تو اس نے خانہ کعبہ کے بالکل سامنے اس نے ایک مکے کا کہہ لیں آپ پہلا ایک پارلیمنٹ کہہ لیں آپ، جہاں پہ لوگ بیٹھ کے مکے کے شہر کے سیاسی پولیٹیکل سوشل ایشو پہ بحث کرتے تھے، باتیں کرتے تھے، فیصلے کرتے تھے بیٹھ کے، سردار بڑے بیٹھ کے وہاں پہ. اسے کہتے ہیں عربی میں آئی بلیو دار الندوہ سم تھنگ کچھ کا نام ہے. تو وہ وہاں پہ بیٹھ کے اس نے مکہ کے بالکل سامنے اپنے گھر کے سامنے اس نے وہ ایک لمبا سا بڑا سا کمرہ بلڈ کیا. اس نے دعوت دی سارے لوگوں کو کہ وہاں پہ آ کے بیٹھے، وہاں پہ سارے بیٹھ کے مسئلے سنتے تھے. تو یہی وہ ایک کمرہ تھا دار الندوہ جو کہ آگے چل کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چل کے یہ ایک باقاعدہ طور پہ جسے کہہ رہے ہیں آپ ایک جگہ اختیار کر گئی مکے کے اندر، جس کے اندر یہ ابو جہل یا ولید بن مغیرہ، یہ بڑے بڑے جو ابو سفیان، یہ جو بڑے بڑے پلاننگ کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرتے تھے، اسی پارلیمنٹ کمرے کے اندر بیٹھ کے وہ بحثیں ہوتی تھی. سو میں آپ کو ایک سائڈ پہ بتا رہا ہوں. تو ویورز اب قصب انقلاب جو تھا نا، اس کا پورا ہولڈ تھا مکہ کے اندر. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہے قریش کی سٹارٹ، قریش کا ابتدا مکہ کے اندر. تو اب یہ جو قصہ تھا اس کے 2-4 بیٹے بھی تھے، 1-2 بیٹیاں بھی تھی اس کی. اور اب یہ جو اس کے بیٹے تھے جن کے مین جو ہے اس کے تھے، ایک بڑے کا نام تھا عبد الدار، دوسرے کا نام تھا عبد مناف، اس طرح کچھ اور بیٹے بھی تھے. تو جب یہ قصب انقلاب became very old, by the way he lived almost 80-85 years age. جب یہ اس نے کیا کیا کہ اس کو یہ اپنے بڑے بیٹے عبد الجار کو پریفر کرتا تھا، یعنی کہ جو رسپانسبلٹی قصہ کے پاس ہی نا، وہ کہتا تھا کہ میں اس بڑے بیٹے کا نام ٹرانسفر کروں. لیکن وہ بڑا بیٹا اتنا ایکٹیو نہیں تھا سوسائٹی میں، سٹی کے اندر. عبد مناف زیادہ ایکٹیو تھا اور زیادہ پسند کیا جاتا تھا. تو ایونچولی پھر قصہ نے وہ جو تھی نا مکہ کے جو حاجیوں کو کھانا پلانا، تو یہ سارا کچھ اس نے اپنے دوسرے بیٹے عبد مناف کو ٹرانسفر کر دیا، جس پہ بڑے بھائی نے باقی بھائی نے اعتراض کیا آبویسلی کہ یہ ساری چیزیں یہ کوئی کرے گا، اس کے اندر ایک چیز ہمیں بھی دے. تو وہ بھی ڈسپیوٹ ہوتا ہے، فیملی ڈسپیوٹ جسے کہتے ہیں، فیملی فیوڈ ہوتا ہے. تو وہ قصہ اپنی لائف کے اندر ہی وہ ریزالو کر لیتا ہے. تو ویورز اب ہوتا کیا ہے کہ 480 یا 485 دونوں میں سے ایک ڈیٹ ہے جس میں قصب انقلاب کی ڈیتھ ہوتی ہے. اوکے، اب قصب انقلاب کی جب ڈیتھ ہوتی ہے تو اس وقت تک اس کے جو بیٹے تھے عبد مناف، عبد اللہ اور باقی، یہ بھی شادی کر چکے ہوتے تھے، ان کی بھی اڈلٹ ہوتے ہیں، یہ بھی ان کے بھی آگے بچے ہوتے ہیں. تو قصب انقلاب نے اپنے پوتے سارے دیکھے. ٹھیک ہے، اب اسی عبد مناف کی میں ایک لائن آپ کو بتاؤں گا. یہ جو عبد مناف تھا اسی سے اس کا ایک بیٹا تھا جو کہ تقریباً کہہ لیں آپ کوئی 450 یا 460 میں پیدا ہوا تھا، 80 میں، جب قصہ ابھی زندہ تھا. اس کا نام تھا ہاشم بن عبد مناف. یہ ہاشم وہی ہے ویورز جو کہ حضرت جو عبد المطلب تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دادا تھے ان کے والد، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم بن عبد مناف بن قصب بن کلاب. اوکے، اب یہ جو ہاشم کون تھا؟ اب یہ ہاشم جو تھا جیسے میں نے بتایا یہ عبد مناف کا بیٹا تھا، اور اراؤنڈ 460 میں ان کی پیدائش ہوئی تھی، اور یہ قصب انقلاب کا پوتا تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پردادا تھا. اوکے، اور یہ ہاشم کے نام سے ہی ویوز آگے چل کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اسپیسیفک جو فیملی تھی اپنی، ان کی جیسے ان کے چچا، ان کے تائے، ان کے والد صاحب، ان کے دادا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ اسی ہاشم سے ان کا نام پڑا بنو ہاشم. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے نوٹ کرنے کا. پورا قریش قبیلہ بنو ہاشم نہیں تھا،
یا مکے کے سارے لوگ بنو ہاشم نہیں تھے. اوکے, بنو ہاشم صرف اور صرف اس ایک بندے ہاشم سے, جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پردادا تھا, اور اس ہاشم سے ہی نام پڑا بنو ہاشم اس کے نام سے. اور یہ اگین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنی فیملی تھی, اسپیسیفک اپنی فیملی, جس میں ان کی, جیسے میں نے بتایا کہ ان کے تائے, چاچا, پھوپھیاں, ان کے دادا, ان کے اپنے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کہلاتے تھے بنو ہاشم. اوکے, سو ویورز, اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آگے چل کے یہ کیا صورتحال ہوتی ہے اور کس طرح سے یہ نبی پاک کے زمانے میں آ کے یہ جو دو پرومیننٹ قبیلے بن جاتے ہیں, بنو ہاشم کے اور بنو امیہ کے. پھر ہم چلیں گے بنو امیہ کی طرف. اوکے, اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ قصہ بن کلاب کے جو دوسرے بیٹے تھے, ان سے جو نسل چلی وہ بنو امیہ کی تھی. اوکے, ابو سفیان جو تھا, اس کے باپ کا نام تھا حرب, حرب کا باپ تھا امیہ. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح عبد مناف اور حرب, ہاشم اور امیہ, یہ ساتھ ساتھ کزن تھے آپس میں, وہ چل رہے تھے ساتھ ساتھ, لیکن دونوں میں مخالفت تھی. دونوں میں آگے چل کے جب اسپیشلی جب سے اسلام آیا, جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے, تو ان کے اندر وہ جو تھی نا ایک ٹسل, وہ ایک اوپن دشمنی میں چینج ہو گئی. اور کس طرح پھر بنو امیہ نے مکاریوں سے, چلاکیوں سے, ہوشیاریوں سے آگے چل کے بادشاہ پہ قبضہ کر لیا خلفاء راشدین کے بعد, امیر معاویہ کی شکل میں. اور اس کے بعد تو میں اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس کے اوپر. ٹھیک ہے, تو مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ کلیئر پکچر ہوگی کہ یہ قریش کون تھے, قصہ بن کلاب کون تھا, یہ آگے کیسے بڑھے. اور میں اگلی ویڈیو میں تھوڑا سا ہاشم کا دوبارہ پھر ذکر کروں گا, کیونکہ ان کا ذکر کرنا ضروری ہے. تو وہ تھوڑا سا وہ ٹچ کروں گا اور پھر ہم آگے چلیں گے. تو پلیز آپ مجھے بتائیے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی آج کی, اور میں آپ کو اور کچھ ایسی نئی باتیں سننے کو ملی ہوگی آپ کو اس ویڈیو میں, تو آپ مجھے اپنے کامنٹ دیجیے. تو انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں ہم آگے بڑھیں گے. تو تھینک یو ویری مچ فار واچنگ مائی ویڈیو. خدا حافظ, اینڈ پاکستان زندہ باد.